हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट सॉल्यूशन है या उससे पहले वाली स्टेजेस पर भी हम हेयर को किसी तरीके से कवर कर सकते हैं, हेयर लॉसेस को या जो दीगर बीमारी हेयर से रिलेटेड होती हैं उनको हम कवर कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की कोई किस्में भी हैं या सभी एक ही तरह से होता है? पिछले दिनों आपने मौलाना तारक जमील साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया, तो वो एक मैच्योर एज के हैं, सो ये किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट, या फिर ये भी हाथ से, ये मौका भी हाथ से जाता रहता है किसी एज ग्रुप में या किसी डिजीज़ की वजह से या किसी वीकनेस की वजह से कि बंदा अब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी। आज हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है पॉडकास्ट का, जिसमें जो अपनी फ़ील्ड के माहिरीन हैं उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, आसान अल्फाज में लोगों से सुनेंगे, एक्सपर्ट से सुनेंगे जो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जो इस पॉडकास्ट का हमारा जो पहला सिलसिला है उसमें हमने कोशिश की है कि हेयर से मुतल्लिक़ जितनी भी अमराज़ हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की किस्में, उसे आसानी से डिस्क्राइब किया जा सके, और उसके लिए हमने कराची के माया नाज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर को दावत दी है अपने पॉडकास्ट में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इरफान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम हारिस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इतने बड़े अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। ये मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत करीबी दोस्त भी हैं और बहुत सारी जो मेरे मसाइल रहते हैं वो डॉक्टर साहब ही हल करते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में पूछें पहले कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। जी हारिस भाई, हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली बालों की पेवंदकारी को कहते हैं। ये एक आर्ट है इट्सेल्फ, जिसमें आर्टिस्ट यानी आपका जो डॉक्टर है, जो आपका सर्जन है, वो आपके जब एक स्टेज आ जाती है बालों में गंजपन की, तो उसको कवर करने के लिए आप ही के बाल इस्तेमाल करके आप ही के बॉडी के हेयर्स यानी डोनर एरिया, जो कि मोस्ट कॉमन एरिया है सर के पिछले हिस्से से, बालों को निकाल कर, उनकी रूट्स को, उनकी जड़ों को निकाल कर फिर उन एरियाज में लगाया जाता है, स्पेशली ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड, जब हम जहाँ पर एक असरात आना शुरू हो जाते हैं गंजपन के। इस सिलसिले को सिंपल वर्ड्स में हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं कि बालों की पेवंदकारी। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है एंड बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस भी रहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक पेनफुल प्रोसीजर है, एक पेनफुल एक प्रोसेस है। क्या ऐसा ही है, या अब जदीद जो तरीका इलाज आ गए हैं या जदीद तरीके हेयर ट्रांसप्लांट के आ गए हैं उसमें अब कुछ ऐसी सहूलत मुयस्सर आ गई है कि अब उतना पेन नहीं रहा, और जो सक्सेस रेशो है वो कितना हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों के जहन में बहुत डर और ख़ौफ होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कोई बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। ये वो दौर था जब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। अब जैसे आपने ख़ुद ही कहा कि अब बहुत जदीद दौर हो गया है, बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं आपके टेक्निक्स में, आपके इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अब वो चीज़ नहीं रही, ना पेन की ना डर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें आसान हो गई हैं। इतने अच्छे अच्छे जो है मेथड्स आ गए हैं जिनसे हम आपके स्किन को इस तरह से नम कर देते हैं, सुन कर देते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर भी चल रहा होता है, आप बातें भी कर रहे होते हैं, आप टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, बीच में लंच ब्रेक्स होते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला हेयर ट्रांसप्लांट का चल रहा होता है। वो तो मैंने देखा, जिस तरह मसाज चेयर पर बैठकर आजकल हेयर ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन लोगों को समझाने के लिए, ताकि उनके अंदर से डर ख़त्म हो, मैंने ये आपकी ज़ुबानी ये आंसर ले लिया। एक और बात बताइए डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट सॉल्यूशन है या उससे पहले वाली स्टेजेस पर भी हम हेयर को किसी तरीके से कवर कर सकते हैं, हेयर लॉसेस को या जो दीगर बीमारी हेयर से रिलेटेड होती हैं उनको हम कवर कर सकते हैं? जी बिल्कुल हारिस भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हेयर ट्रांसप्लांट तो एक समझ लें लास्ट स्टेज ही है कि जब आपको ट्रांसप्लांट के बगैर कुछ भी चारा नहीं होता कि आप अपने बाल्ड एरिया को, उस गंजपन वाले एरिया को कवर कर सकें। तो उस स्टेज से पहुंचने से पहले जो है लोग अगर उसके अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहें, अपने
گنجپن کی اسٹیج کو پہنچنے سے پہلے اس کو روکنا چاہیں تو بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں جن سے ہم اپنے ہیئر فال کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہیئر فال کو کم کر سکتے ہیں، تھننگ کو کم کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ٹریٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے ہی اسٹارٹ کر دیں اگر، تو ہم اس کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم لوگ وہ میڈیکیشن پر ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے تاکہ ہم اس اسٹیج، اب ہم وہ دوست یا وہ پیشنٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو اب ہیئر ٹرانسپلانٹ لیول پر آ گئے، اب ان کے پاس گنجپن آ چکا ہے، اب انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جب کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو ہم اس کے کیا ٹیسٹ کرتے ہیں، کن چیزوں کو بیسک سمجھا جاتا ہے، اینڈ دین پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف یا سرجری کی طرف جاتے ہیں. اسے سرجری کہہ سکتے ہیں یا یہ سرجری سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ اس کو جو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کو آج کل ہم اگر صحیح نام دیں تو دیٹ از منیمل انویزو سرجری. اوکے. یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں پہلے ایک اگر سرجری ہوتی ہے تو اس میں بڑے انسیجنس آتے ہیں، کٹس آتے ہیں. اسی طرح سے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں پچھلے دور میں اس طرح سے کٹس آتے تھے، انسیجنس آتے تھے، اسکن کی اسٹرپ کو کاٹا جاتا تھا، اسٹچز آتے تھے. تو اس وقت تو یہ ایک سرجری تھی. اب جو منیمل انویزو سرجری کا ورڈ، جتنی بھی دنیا میں منیمل انویزو سرجریز ہوتی ہیں اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ وہ سرجریز ہیں جس میں پہلے کی طرح انسیجنس نہیں آتے، اسکن کو کاٹا نہیں جاتا، اسٹچز نہیں آتے. اس میں اتنے باریک، اب تو جو ہے اور بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں جس کو اب ہم مائکرو ہیئر ٹرانسپلانٹ کہیں یا مائکرو ٹیکنیکس کہیں، FUE جس کو کہتے ہیں. تو یہ مائکرو سرجری کہلاتی ہے جس میں کوئی انسیجنس نہیں آتے، بالکل باریک سے پنچز سے آپ کے بالوں کی ایک ایک روٹ کو الگ الگ نکالا جاتا ہے. اوکے، آئی سی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی کوئی قسمیں بھی ہیں یا سبھی ایک ہی طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بالکل ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ایک اولڈ ٹیکنیک تھی جس کو FUT کہتے تھے. FUT مینس کہ فولیکولر یونٹ ٹرانسپلانٹ، کہ ہم آپ کے اسکن کی ایک اسٹرپ کو کاٹتے تھے جس میں فولیکل کے یونٹس ہوتے تھے، جڑیں ہوتی تھیں. اس اسٹرپ کو کاٹ کر پھر اس اسٹرپ میں سے الگ کرنے ہوتے تھے بال، اور پھر ان بالوں کی پیوند کاری کی جاتی تھی. پھر اس جگہ سے جہاں سے آپ نے اسکن کو کاٹ کے نکالا وہاں اسٹچز آتے تھے. کافی تکلیف دہ مرحلہ تھا. اب اس کی جگہ جو ایڈوانس ٹیکنیک آئی جس کو FUE کہتے ہیں، فولیکولر یونٹ ایکسٹریکشن ٹیکنیک، جس میں ہم ڈائریکٹلی ہی ایک ایک روٹ کو الگ الگ مشین سے نکالتے ہیں. اس میں کوئی اسٹرپ نہیں کاٹنی ہوتی، کوئی اسٹچز نہیں آتے، ایک ایک بال الگ الگ. اتنی فائن سرجریز ہوتی ہیں کہ ایک ایک بال کو الگ الگ نکالا جاتا ہے، چن چن کے اچھے اچھے اسٹرانگ ہیئرس آپ کے نکالے جاتے ہیں. یہاں سے مجھے یاد آیا، اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے جہاں اب ہمیں کافی سہولت مل گئی ہے، کیونکہ آئندہ کچھ دنوں میں مجھے بھی ضرورت پڑنے والی. اب میں نے یہ کویسچن تھا، پچھلے دنوں آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا، تو وہ ایک میچور ایج کے ہیں، سو یہ کسی بھی ایج گروپ میں کیا جا سکتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ، یا پھر یہ بھی ہاتھ سے، یہ موقع بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے کسی ایج گروپ میں، یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے یا کسی ویکنس کی وجہ سے کہ بندہ اب ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کرا سکتا؟ کیونکہ جب ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ہیئر ٹرانسپلانٹ وہ کی پروسیجر کیا تو ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اس ایج گروپ میں بھی نئے بال اگیں گے، جیسے ایز اے لے مین جو ہم سمجھے. لیکن جب آپ نے وہ سکسیزفل کیا، ایک تو پہلے وہ بتائیے وہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اور آج کل ان کی وہ جو کنڈیشن ہے آفٹر دا ہیئر ٹرانسپلانٹ وہ کس لیول پر ہے؟ جی حارث بھائی، وہ تو میرے لیے بھی ایک بلیسنگ تھی کہ مولانا صاحب نے مجھے موقع دیا، مجھے سلیکٹ کیا فار ہز ہیئر ٹرانسپلانٹ، اور الحمدللہ بہت اچھا سکسیزفل ہیئر ٹرانسپلانٹ رہا، بہت اچھے ان کے ریزلٹس بھی ہیں. اور اب بات آتے ہیں ایج پہ کہ ایج فیکٹر اس میں کتنا بڑا انوالو ہے. بیسیکلی اسٹارٹنگ اگر ایج لیں فرام دا اسٹارٹ آف دی ایج کے اسٹارٹنگ ایج اس کی 20+ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر موسٹ کامن تو یہ جینیٹک ہی ہوتا ہے اس کا ریزن، اس پہ بھی ہم آئیں گے. تو اسٹارٹنگ ایج 20+ ہونی چاہیے، 22 اس طرح سے. اور اس کی لاسٹ کوئی
لمٹ نہیں ہے ایج کی, کسی بھی ایج گروپ کسی بھی ایج میں یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. بس اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ وائز جو ہے وہ سب چیزیں فٹنس اس کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. مطلب وہ کوئی بہت ساری میڈیسنز کھانی پڑتی ہیں یا کوئی بہت چیز ٹالریٹ کرنی پڑتی ہے, یا جسٹ اس کے پاس ڈونر ایریا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کے کچھ ایسے بال یا کچھ ایسا ایریا ہونا چاہیے جہاں سے ہمیں ہیلدی ہیئر مل سکے, بس اتنا؟ بالکل, ڈونر ایریا کا ہیلدی ہونا, اچھا ہونا بہت ضروری ہے ایک سکسیزفل ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. اور اس میں کوئی بہت زیادہ میڈیسنس کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس ڈونر ایریا یہ ہے کہ اچھا ہونا چاہیے, انف ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہونا چاہیے, تو آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی سکسیزفل رہتا ہے. بہت سارے پہلے لوگ جب ہم لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سننا شروع ہوئے, ایون جب ہم آپ سے ملنا جلنا شروع ہوئے, بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی. پہلے لوگ یہاں سے پاکستان سے بیرون ملک ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے جاتے تھے. اب بھی ہم کہیں پیچھے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہیئر ٹرانسپلانٹ سے, یا وہ انٹرنیشنل فیسلٹیز پاکستان میں میسر آ چکی؟ جی حارث بھائی, تھرو دس پوڈ کاسٹ آئی وانٹ ٹو ڈیلیور دس میسیج ٹو دوز پیپل جو کہ باہر رہتے ہیں یا یہاں جو رہتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں اپنا ٹرانسپلانٹ کروانے. تو ہیئر ٹرانسپلانٹ پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے. موسٹ کوالیفائڈ لوگ ہیں یہاں پر جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. بس یہ کہ ان کو سلیکٹ کرنا آپ کا کام ہے, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئیکری بھی ہے, نان کوالیفائڈ لوگ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ سلیکشن بہت ضروری ہے کہ آپ جس کے پاس جائیں وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ہو, سرجن ہو, تو یہ بہت ضروری ہے. رہی بات پاکستان میں بیسٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, کسی کو بھی کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں یہاں سے کہیں باہر جا کے ٹرانسپلانٹ کروانے کی. ایون جو ہمارے پاس الحمدللہ پوری دنیا سے پیشنٹ آتے ہیں, کسی بھی ملک کا آپ نام لے لیں, وہاں سے ہر سال ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے. اب یہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ڈفرینٹ نہیں ہے, نہ ٹیکنالوجی میں, نہ اسکلز میں, نہ ایکسپرٹیز میں. 100% سیم ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں جو چاہے آپ یو ایس میں دیکھ لیں یا ٹرکی میں دیکھ لیں یا کسی بھی ملک میں. تو سب سے ایڈوانس ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یہاں پر بھی. تو آپ سب کو یہی چاہیے کہ انکریج کریں اپنے ملک کے ڈاکٹرز کو اور وہاں پر ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ کروائیں. ایک بات تو یہ ہو گئی نا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ وہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس کرا دی, پاکستان میں اب فیسلٹیز بھی مل رہی. دوسرا یہ بات بھی تو اگنور نہیں کی جا سکتی کہ جب آپ بیرون ملک جا کر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایکسپینڈیچرز کتنے بڑھ جاتے ہیں, اور پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ان اے سنگل ڈے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے اپنے گھر جا سکتے ہیں. آپ مطلب روزمرہ کے جو آپ کے روٹین کے کام ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ بیرون ملک جا کر ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں تو آپ کو ایک لمبی ویکیشن چاہیے ہوگی, ایک ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز ہوں گے, اکوموڈیشن, پتہ نہیں کیا کچھ. تو وہ یہ بات تو لوگ سمجھتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ بیرون ملک آتے ہیں آپ انہیں پوری فیسلٹی دیتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کی, یا پھر ان کو صرف جو سرجری ڈے ہے اس پر آپ اٹینڈ کرتے ہیں اینڈ ادروائز وہ اپنے جو بھی انہوں نے پاکستان میں آنا ہے, جو بھی رہنا ہے, یا ان کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ سب وہ خود بیئر کریں, یا آپ اسے پوری طرح ڈیل کرتے ہیں؟ دونوں طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں حارث بھائی. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو اسٹے, ہیئر ٹرانسپلانٹ, ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز یہ سب چاہیے ہوتے ہیں. ہاں, کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں پر گھر ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اسپیشلی جو پاکستانی رہتے ہیں بیرون ممالک میں, اور وہ آتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے ملنے اور پھر ٹرانسپلانٹ بھی کروا لیتے ہیں. ان کو تو جو ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز اور پیکیجز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس, پھر ہم ان کے جو ڈیمانڈس ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیمانڈس ہم وہ سارے ارینجمنٹس کر کے ان کو دیتے ہیں. اگر ان کو یہاں اکوموڈیشن چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ساری جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم سب ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سن کے بھی بڑا اچھا لگا. اور دوستو, ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پر جتنے بھی کویسچن کیے جائیں کم ہے. آج ہم نے اس کی ذرا سی جو بیسک
انفارمیشنز تھی ان پر بات کی. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت آسان الفاظ میں چیزیں سمجھائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ڈاکٹر عرفان کلینکس کے نام سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ایک پورا سیٹ اپ ہے ان کا, شہید ملت روڈ کراچی پر. سو جن لوگوں کو بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی بھی کویشچن ہے ہمارے چینل پر, وہ اس ویڈیو کے نیچے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں. کوئی کویشچن ہو, کوئی کیوری ہو, کسی طرح کی کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو وہ نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں احتیاطاً ڈسکرپشن میں ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی دے دوں گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں, یہ یہاں ختم نہیں ہوا پوڈ کاسٹ, اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے کویشچنز آئیں گے وہ بھی, اور جو جدید نئی چیزیں دریافت ہوتی جائیں گی ان کا بھی ذکر کریں گے. اور ہیئر سے ریلیٹڈ جتنی بھی امراض ہیں, ان کے ٹریٹمنٹس ہیں, ان سب پر ہم رفتہ رفتہ اب ہر ہفتے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. آج کا شو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرتے. امید ہے ہماری اس کوشش کو آپ ضرور پسند کریں گے. اگر آپ کی سوالات ہمارے پاس آئے تو ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور ان سب سوالوں کا جواب دیں. بالکل حارث بھائی, تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ آگے بھی جو ابھی ہم نے یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ ہی بہت ساری باتیں اور رہتی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے, اور اس سلسلے کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو. نیکسٹ ڈاکٹر صاحب یہیں پر ہم لوگ ایک سمجھے کلو دے کر جا رہے ہیں. جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہوگا وہ PRP پہ ہوگا, جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد کی ضروریات ہیں. اس پر بھی ہم لوگ آپ سے بہت سارے سوال کریں گے, وہ کس قسم کی چیزیں ہیں, جی بالکل. اینڈ پھر وہ جو پریکاشنری چیزیں ہیں, ہم احتیاطی تدابیر کیا کر سکتے ہیں. پھر تھوڑا سا آپ سے وہ جو ہوم ریمیڈیز عمومی طور پر چلتی ہیں گھروں میں, وہ کتنی کارگر ہیں, اس پر بھی ضرور بات کریں گے. تو یہ چیزیں اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے رکھتے ہیں. آج کے لیے ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا انٹروڈکشن دے دیا, میرا خیال ہے اتنا کافی ہوگا. پھر جب دوستوں کے ویورز کے کویشچنز آئیں گے وہ آپ سے دوبارہ پوچھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہ پوڈ کاسٹ یہی ختم ہوتا ہے دوستو. امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے. اپنے کمنٹس میں ہماری دلجوئی, ہماری ہمت افزائی ضرور کریے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.